Hello and assalamu alaikum everyone. Sapiens Experience के साथ this is me उज़ैर and I welcome you to this all new podcast series जो हम कर रहे हैं. हमारे आज के गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. He's a multi-millionaire businessman, film producer and a lot of things that he has been doing. इसके साथ ही हम उनसे बात करेंगे आज, लेकिन उनकी वजह शोहरत सिर्फ ये नहीं है. उनकी वजह शोहरत पॉलिटिक्स में एंट्री है. From 2018 to 2021 उन्होंने सर्व किया एज ए स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एज वेल. वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हुई उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ कंफर्टेबल ही इज़ डिस्कसिंग दैट. बट विदाउट एनी फर्दर डिले, जुल्फ़ी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ऑल गुड, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज टाइम दिया एंड डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. पीपल नो द पॉलिटिकल साइड ऑफ योर्स ऑफ कोर्स कि आपका पॉलिटिक्स में जो एंट्री हुई एंड किस तरह आप आगे लेके चले, बट जो जुल्फ़ी बुखारी ऑन द अदर साइड है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हु इज़ एक्चुअली जुल्फ़ी बुखारी एंड वो यहाँ तक कैसे पहुँचा. एंड पॉलिटिक्स ने बेसिकली अट्रैक्ट किया, पाकिस्तान ने अट्रैक्ट किया, या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने बेसिकली अट्रैक्ट किया? हाउ इट वेंट? एक्चुअली 2018 या 17 से पहले तो जुल्फ़ी बुखारी तो था ही नहीं, क्योंकि आई वॉज बोर्न अब्रॉड इन लंदन. आई लिव माई होल लाइफ देयर और एवरीबडी ओवर देयर न्यू मी एज सैयद बुखारी. तो मुझे यहाँ सिवाय मेरी वालदा और फैमिली के एक आध बहुत क्लोज दोस्त जुल्फ़ी कहते थे, बाकी बाहर तो सब सैयद सईद, बल्कि खान साहब मेरा मजाक भी उड़ाते थे सईद सईद करके. तो यहाँ उन्हें जब जुल्फ़ी कहना शुरू कर दिया, फिर पूरे पाकिस्तान ने जुल्फ़ी कहना शुरू कर दिया. तो जुल्फ़ी बुखारी इन एसेंस डिडंट रियली एग्जिस्ट, वो सैयद बुखारी. इसलिए जो भी आप देखते हैं मीडिया पे बिफोर हैंड जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं वो सारी सैयद बुखारी कहती हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट पे पहले आता है, तो इसलिए वहाँ नाम वो था उस लिहाज से. तो फिर पॉलिटिक्स में 2018 में एक्टिवली फ्रंट फुट पे मैं आ गया, कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इन अ वे, लेकिन आ गया हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन अ लॉन्ग रफ but a beautiful journey, a good journey. Okay, as you have mentioned कि खान साहब से आपकी बातचीत थी एंड खान साहब आपको अक्सर इस नाम से चढ़ाते भी थे, सैयद सईद के नाम से. ऑफ कोर्स इट हैपन्स विद मी एज वेल इन USA, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है. तो इन दैट केस मैं, माई फादर, माई ब्रदर, एवरीवन इज सैयद. तो हैपेंड विद यू एज वेल. तो अगर बताएं खान साहब से पहली मुलाकात की, तो टेल अस योर एक्सपीरियंस विद दैट एंड उन्होंने कन्विंस किया to you to come to politics? मैं खान साहब को, खैर मेरे पास तस्वीरें जहाँ मैं कुछ 6 साल या 12 साल का हूँ, और मैं या 6 साल का हूँ, मैं UK की. तो मैं उनसे तब से, क्योंकि वो आते रहते थे UK, आई गेस उनके टूर्स, तो कहीं ना कहीं मुलाकात. लेकिन जो आप कह सकते हैं कि वो मुलाकात जो मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू हुई, वो कुछ 2008 में थी, 2009 में थी, जहाँ एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम मिले थे खाने पे. लेकिन मेरी फैमिली ने उनको उससे पहले ज्वाइन किया हुआ था. हमारे इलाके के कई लोग, एक ग्रुप बना हुआ था, तो उनने वो ग्रुप ज्वाइन किया जो खान साहब कहते हैं कि दरिया का पहला कतरा जो था. तो तब से, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में एज सच इंटरेस्टेड नहीं था. आई वॉज बिजी डूइंग माई बिजनेस एंड इन UK. तो फिर एक फ्रेंड के थ्रू हम मिले खाने पे, तो ऑब्वियसली वी क्लिक्ड और गपशप और हर चीज़. तो फिर उसके बाद 10 साल वो आप कह सकते हैं दोस्ती या मेंटोरशिप इवॉल्व होती रही. ओके. एंड वी हैव सीन यू ऑन डिफरेंट कवर्स एज वेल. वी हैव सीन कि आपने डिफरेंट जो दुनिया की बड़ी पब्लिकेशंस हैं उसमें आपका नाम आता है, एंड इनफैक्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में भी आपको कंसिडर किया जाता है. तो about all the businesses that you were doing before as well, politics में आने से पहले, you were financially strong right from the beginning, or you started like it's the story from the rags to the riches, या ये दूसरी वाली story है कि you got a business, उसको आपने आगे जाके और continue किया? Tell us something about that. हाँ, it wasn't rags to riches for me as much as I would like to portray that story. लेकिन ऐसे था नहीं. मेरे वालिद साहब कुछ 50 साल से लंदन में थे. उनका एक प्रॉपर्टी का बिज़नेस काफ़ी कामयाब था. मैं अपने यूनिवर्सिटी के 2nd साल में था जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, और उसके बाद तो मैंने उनका कारोबार संभाला, which was basically just maintaining a property portfolio. लेकिन मैंने क्या किया कि
it wasn't very enterprising for me. تو میں نے I went into development, high end development. تو میں بالکل ایک اور ایریا انگلینڈ کا آؤٹر اسکرٹ سے لے کے سینٹرل لنڈن میں فوکس کرنے لگا. met very interesting people. تو میں I went into high end design, جیسے کہ کینڈی ہوتا ہے. Okay. تو you know I've owned companies like Martin Kemp Design, I've owned HBM Developments, I've designed some of the most expensive apartments, yachts, private planes in the world, constructed some of the most expensive apartments in the world. تو وہ میرا bread and butter business تھا basically. اور پھر اس سے آف شوٹ کر کے میں نے کئی چیزیں کی ہیں. I've owned the world's largest MMA gyms, I've owned fight clubs, I've owned produced movies, well a movie and in the process of doing another, and so lots of things on the side. I've dealt in startups, which I'm very interested in at the moment. Okay, as you mentioned, you would love to invest more in the startups as well. Startups کی طرف آپ جائیں گے. What kind of startups, and specifically اگر ہم پاکستان کی بات کریں, do you see potential in startups جو کہ یہاں پہ presentations ہوتی ہیں, because جب لوگ بتا رہے ہوتے ہیں startups کے بارے میں, it's usually something happening in India, یا کوئی already ایک بنا ہوا ماڈل ہوتا ہے, اس کو کاپی کر کے اس سملر چینجز, تھوڑے سے چینجز کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے. سو واٹ ڈو یو؟ آئی تھنک دیکھو اسٹارٹ اپس کا ایک ماحول بننا چاہیے. اسٹارٹ اپس ایک ملک میں کامیاب ایسے نہیں ہوتے کہ ایک زلفی بخاری کسی 2-3 میں انویسٹ کر دے یا کوئی اور کر دے. اسٹارٹ اپس کے لیے یو نیڈ ٹو بلڈ این ایکو سسٹم, اینڈ ان انڈیا دے بلڈ دیٹ ایکو سسٹم. اور اس میں یہ تھا وی نیڈ ٹو گیو سورٹ آف لائک ٹیکس بریکس ٹو لیٹس سے ہائی اینڈ corporations and corporates, instead of filing for tax if they put 5% or 3% of their money into startups, they should get a tax break. But اس میں اسٹارٹ اپ کی وجہ سے کئی کامیاب ہو جائیں, اس میں ہزاریں نوکریاں آ جاتی ہیں. تو when you looked at India, تو Ambani, Tatas, all these guys started investing into startups, and that's what made the industry really grow. Individual small money doesn't help the startup industry grow as such, but big people, big corporates, big businesses need to believe in putting money into startups. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں انتہائی پوٹینشیل ہے, لیکن خالی ان میں ایک وہ پروفیشنلزم اور مطلب ہے کہ وہ گائیڈنس کی ضرورت ہے to think big. Often they lack in the thinking big and in the professionalism. Acha, do you think that Pakistan does not promote بزنس اونرز یا بزنسز, بیکاز وی ہیو سین کہ یوزلی یونائٹیڈ اسٹیٹس یا انڈیا جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ٹاپ بزنس مین ہوتے ہیں, چاہے وہ گوتم ادانی ہو, چاہے وہ جیسے آپ نے مینشن کیا مکیش امبانی ہو, یہ جتنے بھی اس طرح کے بزنس مین ہیں ان کو ایک الگ لیول پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایک الگ لیول پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ وی ڈونٹ یوزلی فلیکس آر بزنس مین. از اٹ سو؟ آئی تھنک اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جب آپ گوتم اندانی یا آپ امبانی یا آپ مٹلز یا اس لیول کے پہنچے, تو آئی بلیو یو کمانڈ اے ڈفرنٹ رسپیکٹ اینی ویز. اوکے, میں کیونکہ خود پرائیویٹ سیکٹر کا ہوں تو آئی ایم بائس ٹورڈز اے پرائیویٹ سیکٹر, لیکن میں جینوئنلی بلیو کرتا ہوں, جب ہم کیبنٹ میں بھی تھے یا گورنمنٹ میں بھی تھے, میں بار بار اس تھنکنگ کے خلاف تھا ٹو بی اینٹی بزنس مین. کس بندے کے پاس پیسے اس نے بنائے ہوئے, اب تو یہ 100% چور ہے, کرپٹ ہے, اس کو تو بالکل ہی سائڈ لائن کرو. نہیں, اس کا الٹا ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے وی ڈونٹ ہیو اس اسکیل کے بزنس مین یا بزنسز, لیکن اگر ہم بزنس کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے تو پاکستان جس حالات میں ہیں اس میں نکل نہیں سکے گا. گورنمنٹ کی کوئی پالیسی یا گورنمنٹ کی کوئی اینٹی پاکستان کو اس مشکل وقت سے نہیں نکالے گی. اگر نکالے گی تو پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر نکالیں گے, چاہے اوورسیز کے ہوں چاہے پاکستان کے اندر ہوں. تو پاکستان کا دا کی ٹو سکسیس از ایکچولی دا پروموشن آف دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ دا لیسٹ اینڈ منیمم اماؤنٹ آف انوالومنٹ آف دا گورنمنٹ. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. این ایگزامپل کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جی اب میں منسٹر ہوں, میں وہاں جا رہا ہوں, تو اگر میں چائنا جا رہا ہوں تو میں اپنی جو ٹاپ 10 IT کمپنیز ہیں میں اپنی ساتھ لے جاؤں. فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, پیپل بھی لائک, جی یہ تو پرائیویٹ سیکٹرس کی کمپنیز لے کے جا رہے ہیں, اس نے تو 10 کمپنی سے پیسے لے لیے ہوں گے کہ ان 10 کو لے کے جا رہے ہیں. جسٹ میک اے فارمولا where the top 10 should be allowed to go with the minister and be promoted in other countries. Okay. Because that kind of promotion is what will make those 10 companies grow. And this is what other countries do.
لیکن ہم ڈر جاتے ہیں, ہمارے بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ وہ جی نہیں پرائیویٹ سیکٹر تک کوئی نہیں آ سکتا. تو کیا 18 گریڈ کا بزنس 18 گریڈ کا بیوروکریٹ ایک یونیکارن بنائے گا, وہ یونیکارن بنائے گا یا کوئی $1 بلین کمپنی بنائے گا؟ تو نہیں بنایا گا تو بھائی پیچھے لے کے نوٹس لو اور آپ بزنس مین کو آنکھیں آنے دو. اچھا, ایز یو مینشن اباؤٹ دا یونیکارنس, پاکستان میں یونیکارن بنانا کمپیریٹیولی بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اگر ہم باقی کنٹریز سے کمپیئر کریں. ٹیل اس 2 to 3 فیکٹرز جو اگر یہاں پہ کوئی کمپنی آپ کوئی اسٹارٹ اپ لانچ کرتے ہیں اس کو یونیکارن بنانے میں کون سی ایسی پریشانیاں آ سکتی ہیں آپ کو, یا آپ جب اس پاور میں ہوں گے تو آپ اس کو ایلیمینیٹ کریں گے ان 3 چیزوں کو؟ یا دا مین تھنگ از لائک آئی سیڈ جو ایکو سسٹم ہوتا ہے, مطلب ہے کہ یو کین لک ایٹ افینٹی, TRG, Zia Chishti's an icon when it comes to this. He has set up 2-3 unicorns in his short span. There are others, لیکن یہاں کیونکہ ایک تو والیوم اور اس والیوم کو اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا ایک مشکل کام ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہاں رکاوٹیں بہت ہیں, اسپیشلی فری لانسرز پیپل. اف when you're working at that network you need to have the right access of flow of money coming in, money coming out from the state bank. آپ اگر ڈیولپرس کو آپ نے ویتنام میں اگر 20 ڈیولپرز ہائر کیے ہوئے ہیں, ان کو پیسے پہنچانا لانا, all these things are hindrances within the country at the moment, جس کو ہمیں اس چیلنج سے باہر ہمیں نکلنا ہے. سیکنڈلی کہ ایٹ دا مومنٹ جو ٹیک کامیاب بھی ہوا ہے زیادہ تر وہ is sort of like it's a global tech, it's not Pakistan based. Lekin we're 230 million population, so surely there are lots of ideas which if they appeal to the masses you can certainly create a unicorn within Pakistan, only for Pakistan. So جب پاکستان آئے آپ, پاکستان آنے کے بعد آپ کو مایوسی ہوئی دیکھ کے حالات, اسپیسیفکلی جب آپ آئے یہاں پہ آپ نے دیکھا پولیٹیکل سچویشن آف کورس وہ بھی آپ کے حساب سے جو تھی ڈفرینٹ تھی کمپیریٹیولی ٹو دا پلیس یو ور ایکچولی لیونگ ان. کون سی ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے واقعی مایوسی ہوئی, لائک جو آپ نے فگر آؤٹ کی خود سے, بیکاز ایک پرسیپشن تو آپ کو ملا تھا, پھر آپ جب یہاں پہ آئے تو پریکٹیکلی یو وٹنس دیٹ. آئی تھنک مایوسی آئی ووڈنٹ سے, لیکن آئی تھنک جو ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ ہر چیز میں ایک اسٹیٹس کو یا منوپلی یا مافیا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہوتے ہیں, اور وہ صرف بزنس یا کارٹیلز میں نہیں ہوتے, وہ لابینگ میں بھی ہوتی ہے, پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے. کہ اگر میں اس وقت اگر میری پالیٹکس عروج پہ ہے یا میرے 1-2 لوگ ہیں تو کوئی اور بریک نہ کرے اس کو, تو تو اس چیز میں اگر پالیٹکس از کٹ تھروٹ ان پاکستان. باہر ملکوں میں آئی واز سلائٹلی انوالوڈ ان پالیٹکس ان برٹن, مطلب اگر میں پاکستانی سیاست میں نہ آتا تو میں پروبیبلی اس طرف وہاں جا رہا تھا انگلینڈ میں. تو آئی تھنک یہاں زیادہ کٹ تھروٹ ہے, اٹس اوبویسلی ڈینجرس. اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ہر آپ کی زندگی کے ہر ایک ایلیمنٹ کے اندر انٹروڈ کرتی ہے. سو دوز تھنگز آر ویری سیڈ. جب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. تو میں کل کہہ دوں کہ جی عزیر نے میری یہ بک چرا لی ہے, دیر از نتھنگ یو کین ڈو. زیادہ سے آپ بولیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, میں کہوں گا یار میں کیوں جھوٹ بولوں, میں پروف کر دوں گا, کل میں نکال دوں گا آپ کو, ایسی خبر نکالوں گا. ایسے اینکرز میں بیٹھتے ہیں, کل میں آپ کو ہفتے کے اینڈ میں آ جائے گا زلفی بخاری نے کیا کیا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ کویشچن جو کہ آپ کو سب سے زیادہ آپ کو لائم لائٹ میں رکھا پچھلے کچھ دنوں میں, اباؤٹ توشہ خانہ. واٹ از یور پرٹیکولر کامنٹ اباؤٹ توشہ خانہ اینڈ اباؤٹ عمران خان کا اسٹانس اس پوری چیز کے اوپر؟ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ لیٹ می میک ون تھنگ کلیئر. جہاں تک خان صاحب کی سیلنگ آف دا واچز جو ان کی تھی, اور خاص طور پہ وہ جو گراف کی گھڑی تھی جس کے اوپر خانہ کعبہ کی وہ ڈائمنڈ سے بنی ہوئی تھی تصویر, وہ گھڑی میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. تو میرا کوئی لینا دینا اس میں بیچنے میں آگے کرنے میں بالکل کوئی نہیں ہے. میں لائم لائٹ میں اس لیے صرف آیا تھا کیونکہ میں نے ڈیفینڈ کیا تھا خان صاحب کو کھل کے, اور بیکاز آئی نو اباؤٹ واچز, تو میں نے آگے آیا کہ یہ بالکل بکواس ہے, اور جو بندہ دبئی میں جو بھی تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے جو وہ بول رہا ہے. خان صاحب کی جہاں تک بات ہے یا کسی کی بھی اس لحاظ سے, تو آئی تھنک اب تو جتنا نے خان صاحب کو اس میں گندا کرنے کی کوشش کی, خود ہی گندے ہوئے ہیں. مطلب خود ہی ان نے چیزیں لی ہیں, مطلب صابن بھی نہیں چھوڑا. Now what you do with soap of that quantity, I leave it to your wild imagination. لیکن ان لوگوں نے وہ بھی نہیں چھوڑا. تو اب
خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ان کے پاس تحفے آئے ہیں ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جو آپ توشہ خانہ کو دیتے ہیں, وہ 20% اس وقت تھی. خان صاحب کی گورنمنٹ نے اس کو 50% پہ لے کے کیا ہے, مطلب 30% زیادہ دیا ہے کہ گورنمنٹ ٹریجری میں جائے. وہ آپ جب خریدیں وہ آپ کی مالکیت ہے, جیسے اس وقت آپ کی گھڑی ہے یا آپ جا کے کچھ بھی پرچیز کریں وہ آپ کی مالکیت ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کہ جب آپ کی مالکیت آ جائے, آپ نے اپنے ایسیٹس ڈیکلیریشن فارم میں اس کو ڈالا ہوا ہے, اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے, کیپٹل گینز دیا ہوا ہے, یو نو, سو یو گاٹ اٹ ان آل یور ڈاکومنٹیشن, اس پہ آپ نے ٹیکسز بھی دیے ہوئے ہیں. تو اب میں کون ہوتا ہوں ان سے پوچھنے والے کہ انہوں نے اگر عزیر کو تحفے میں دیے یا عزیر کو بیچا ہے. اب آپ مجھ سے کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ زلفی بھائی آپ نے کوئی اپنی گاڑی بیچی, آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی, یا آپ نے کچھ اور کرنا تھا کہ آپ نے اپنی گھڑی بیچی ہے, وہ ان کی مالکیت ہے. اب بیچنی نہیں بیچنی اس پہ آپ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ یار ایک تحفے کو بیچنا چاہیے نہیں بیچنا چاہیے, لیکن وہ آپ کی پرسنل اوپینین ہوگی, وہ رول آف لا نہیں ہوگا, وہ قانون نہیں ہوگا, وہ کوئی ان مورل یا ان ایتھیکل چیز نہیں ہوگی. دیٹ ول بی یور اوپینین اونلی. تو دیٹ از ویئر توشہ خانہ اسٹینڈ. جو الیگل ہے وہ ہے کہ توشہ خانہ کے رولز میں ہے کہ آپ اینٹیکس اور گاڑیاں نہیں خرید سکتے توشہ خانہ سے. گاڑیاں بلانگ ٹو دا کیبنٹ پول, اینڈ بوف آصف علی زرداری اینڈ نواز شریف نے 2 گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں, تو وہ غیر قانونی ہیں. اوکے, کلیئر انڈرسٹینڈنگ آپ نے دے دی کہ اسٹانس آپ نے کلیئر کر دیا. ایک جو آپ سے پہلے کویشچنز ہو رہے تھے ڈفرینٹ جرنلسٹ کی طرف سے, ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے, ہاؤ ہیو یو سین دا سوئچ کہ جب یہ انٹائر لسٹ لانچ ہو گئی تو جو کویشچنس کی انٹینسٹی تھی وہ سیم رہی, چینج ہو گئی, یا کویشچنز ہی چینج ہو گئے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. وہ بالکل ہی ڈائنامکس چینج ہو گئے نا, کہ خان صاحب نے گاڑیاں لے کے بیچ دی ہیں, یہ کر دی ہے. اب جب لسٹ نکلی تو کوئی ایسا بندہ بچا ہی نہیں تھا جس نے نہیں خریدی. اور میں پھر سے کہتا ہوں, خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہوئی ہو, چاہے وہ اس وقت 5% ہے یا 50% ہے, جو بھی قانون ہے اس وقت کا آپ نے اگر وہ دیا ہوا ہو تو آپ خرید سکتے ہیں. تو یہ وہاں پھنس کے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم خان صاحب پہ کیا ڈالیں, تو انہیں یہ گھڑیاں ڈال دی. اب خان صاحب گھڑیاں لے کے کیا کریں, وہ نہ پہنتے ہیں نہ کچھ اور. اگر فٹ بٹ ہوتا تو پھر بھی کام چل جاتا, لیکن تو انہوں نے مطلب صاف صاف کہہ دیے کہ میں نے اپنے گھر کی روڈ بنائی ہے جس میں اور بھی لوگ ٹریول کرتے ہیں آس پاس کے بنی گالا کے, تو ہی ڈidn't have the money or the cash to do it himself, so when he had this opportunity he sold it later. تو what is the problem with that? خان صاحب سے آپ کی لاسٹ بات کب ہوئی؟ I don't know, کل رات کو آئی تھنک ہوئی تھی. کیا کس سلسلے میں آج کل جو آپ کی ریسنٹلی بات ہوئی ہے وہ کن ٹاپکس کے اوپر چل رہی ہیں بات, اگر ہم آڈینس سننا چاہے کن ٹاپکس کے اوپر زیادہ تر بات کر رہے ہوتے ہیں؟ الیکشنز آنے والے ہیں اس کے اوپر ہو رہی ہے, یا ان جنرل بات ہو رہی ہے؟ یار پولیٹیکل ان جنرل, پولیٹیکل ڈے ٹو ڈے تھنگس, ٹکٹس, پولیٹیکل سچویشن, اویئرنیس, انٹرنیشنل اویئرنیس, ان چیزوں پہ. مطلب ہے کہ میں کئی میٹنگز میں بیٹھتا ہوں تو اٹس ویریڈ. ریسنٹلی آپ نے خان صاحب کو اسٹریس میں دیکھا؟ یار میں نے خان صاحب کو اتنا اسٹریس میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ اسٹریس لیتے ہوں. آئی تھنک وہ زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں جب کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, چیزیں جب کام ہوتی ہیں. اچھا, تو یو مین کہ ابھی بھی وہ اسٹریس میں نہیں ہے؟ نہیں, وہ اسٹریس میں تو نہیں ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے ایک لیول کا اسٹریس تو ہوتا ہے, آپ کی جان کا خطرہ ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ رات کو کیا ہوگا, کل صبح کیا ہوگا, تو وہ ایک اسٹریس ہوتا ہے. لیکن عمران خان ہے سچ اے پرسن کہ آپ جو یہ مشکل سچویشنز میں, ڈیفیکلٹ سچویشنز میں وہ رائز کرتے ہیں. اور جب ہم حکومت میں تھے اور نہ کرونا تھا, نہ انڈیا اٹیک کر رہا ہے, نہ کوئی اور مصیبت ہے, چیزیں تھوڑی سی اسموتھلی چل رہی ہیں, کام ہے, تو خان صاحب اس میں آئی تھنک زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ کرنے کے لیے اس طریقے سے وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن ہائی انٹینسٹی سچویشنز میں ہی رائزز ٹو دی اوکیزن. اوبویسلی ان کا وہ کلر انسٹنکٹ کمپیٹیٹو ہے. اسٹرانگ ہے اگر ہم بات کریں خان صاحب؟ ایکسٹریملی اسٹرانگ, نیور سین اینی ون اسٹرانگر. اوکے, اینڈ دس از ون آف دی تھنگ جس کو آپ فالو بھی کرتے ہیں خان صاحب کی, کوئی ایسی چیز ہے؟ کوشش, لیکن جتنا وہ کام رہتے ہیں اور ان کی جو نروز آف اسٹیل ہیں, وہ جو ان کا کمپیٹیٹیونیس ہے جب چیزیں مشکل ہوں, وہ بہت کم لوگوں میں ہے. آئی تھنک وہ obviously he got it from his sporting days and so on, لیکن ان کا ایمان اور ان کی سیلف بلیف اینڈ calmness on the situation, reading the situation, is a mastermind.
پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں تو پی ٹی آئی آف کورس اکارڈنگ ٹو یو از ون آف دا بیسٹ لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز ان پاکستان. پی ٹی آئی کے علاوہ اگر سیکنڈ نمبر پہ آپ کو ریٹ کرنا آف کورس پی ٹی آئی آپ کے لیے نمبر 1 پہ ہوگی. تو کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے آپ کو جو اسٹانس ہیں موٹیوز ہیں وہ سملر ٹو پی ٹی آئی یا سم واٹ آپ کو لگتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ گڈ؟ جنرلی میں فیل کرتا ہوں کہ نو ون از ڈوئنگ گڈ. اوکے, آئی تھنک سارے پارٹیز کا بیڑا غرق ہو گیا. آئی تھنک دے فنشڈ. پارٹیز میں انڈیویجولس کا یا کوئی دیکھیں انڈیویجولس تو ہر جگہ کے ہی اچھے ہوں گے. میں یہ کہوں کہ نون میں سارے برے بندے ہیں ایسی بات نہیں ہے. دے ہیو سم گڈ پیپل. پی 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 ہیو سم گڈ پیپل. لیکن اگر آپ دیکھیں اوور آل کوئی نیشنل لیول کی گراس روٹ پارٹی اور کوئی رہی نہیں ہے پاکستان میں. پی 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 جو ہے وہ سندھ میں محدود ہے آن پیورلی آن فیئر فیکٹر, ناٹ آن اینی تھنگ ایلس, ناٹ آن لیڈرشپ. اور نون جو ہے وہ ہر جگہ سے ابھی پٹ گئی ہے بیسکلی. اور جو ان ہاؤس اور ان کی جو نیپوٹزم اور یہ وہ ساری چیزیں اس نے تباہ کر دی ہے, کیونکہ آگے کوئی پروگریس نہیں کر پایا. مریم صفدر ہماری مطلب موسٹ ویلیوبل پلیئر بن گئی. جب بھی پی ٹی آئی مشکل میں تھی وہ کوئی نہ کوئی ٹی وی پہ آ کے, ان کو آپ کو صرف کرنا ہوتا ہے کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ ایئر ٹائم دینا ہوتا ہے. وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسے کہہ جائیں گی جہاں پی ٹی آئی کا گراف اٹھ جائے گا, اور ہمیں جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ بہت کم الفاظوں میں ہمیں کر دیتے. تو اس لیے خان صاحب ان کو اور میں ان کو اپنا موسٹ ویلیوبل پلیئر کنسیڈر کرتے ہیں. بلاول پہ یہ تھا کہ آئی تھنک اگر میں جینوئنلی نان بائس طریقے سے بولوں, آئی تھنک بلاول زرداری کے پاس ایک اپرچونٹی تھی جو انہوں نے بیسکلی مس کر دی ہے. اور ان کی اپرچونٹی یہ تھی کہ وہ آرام سے اپنے والد صاحب کو ڈسکنیکٹ کرتے اور کہتے کہ میں ایک نئی قسم کی سیاست لے کے آ رہا ہوں. آئی تھنک اس میں وہ ایک لیڈر ایمرج کر سکتے تھے اگر اپنے آپ کو گروم کرتے. لیکن آئی تھنک وہ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں. مے بی آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز این انٹرسٹ ان پالیٹکس پر سے فورس کیا جا رہا ہے کہ بس کرنا ہی کرنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہی از جنرلی بلڈ. بلاول بھٹو از پوٹینشیل کینڈیڈیٹ فار اے پرائم منسٹر, یا ان کے حساب سے کہ ان کے کوئی قریب میں چانسز نہیں ہیں؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک ہی ول بی اے ٹیریبل پرائم منسٹر. جو اب موجودہ صورت حال ہے, آئی تھنک ہی ہیزنٹ بین اے گڈ فارن منسٹر. آئی تھنک اٹس آل فلف, اور کوئی کانکریٹ چیزیں ان سے ہو نہیں پائی. سیکنڈلی جیسے میں نے آپ کو بولا, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا دل ہے اس میں. اٹس جسٹ اباؤٹ گوئنگ تھرو دا موشنز. اینڈ اگر وہ اسٹانس لے لیتے تو اپنے آپ کو لیڈر بنا سکتے تھے. لیکن وہ اسٹانس آپ کو انر بلیف آپ کو چاہیے ہوتا ہے دیٹ آئی ایم اے لیڈر, کہ وہ کھڑے ہوتے کہتے کہ دیر از اے لاٹ آف بیگیج آن پی 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 آن مائی فادر اینڈ سو آن سو فورتھ. میں ان کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں, میں خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں لوگ مایوس ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہے یا یہ اسکینڈل کیا ہے. تو آئی تھنک اگر وہ اس وقت کر لیتے تو ایک اپرچونیٹی بن سکتی تھی. بٹ یو ہیو ٹو بی این انہیرنٹ لیڈر فار دیٹ, اور وہ نے ثابت کر دیا کہ وہ ہے نہیں. ایک ینگسٹر کی کیا اٹریکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی؟ کیونکہ ہم نے اوور ٹائم دیکھا ہے کہ ینگسٹرز آر وے ٹو مچ ایسوسیٹیڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف. جو ابھی آنے والے بھی ینگسٹرز ہیں, وہ کیا لگتا ہے کیا چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ لک, دا نمبر 1 اٹریکشن از عمران خان. خان صاحب بے شک عمر کے بھی ہوں, لیکن ہے وہ لیڈر اور یوتھ کے. تو آئی تھنک نمبر 1 اٹریکشن وہ ہیں. لیکن اٹس اونلی بیکاز ہی گیوز پیپل ڈگنیٹی اینڈ ہی گیوز پیپل انسپریشن. اور یہ 2 چیزیں ہیں جو لیک کرتی ہیں پاکستان میں پولیٹیکل سیناریو کے اندر. اور ہی گیوز دیٹ ٹرانسپیرنسی اینڈ دیٹ سیکنڈ آپشن آف پالیٹکس, کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ میں وہ کریج ہونی چاہیے, وہ ہمت ہونی چاہیے ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا ٹائڈ. تو آئی تھنک دیٹس واٹ اٹریکٹس دا یوتھ. اور وہ ان کی لینگویج بھی بولتے ہیں اپنے طریقے سے. تو آئی تھنک ہی از پاکستانز بگیسٹ برانڈ. تو اٹس لائک باہر آپ نائکی کے ایڈس کرتے ہیں اور کوئی جا کے ایئر جورڈنس خرید لیتا ہے یا کچھ اور خرید لیتا ہے وہ. لیکن خان صاحب مطلب ہے کہ چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, کھیڑی بھی پہن لیں, وہ ہر بندہ پہننا چاہتا ہے. شلوار کے اوپر جاگرز بھی پہن لیں. وہ مطلب شلوار قمیض کے اوپر جاگرز پہننا تو ایک ٹیبو تھا ایک وقت میں, اور اب فیشن بن گیا. مطلب موٹی کھیڑیاں پائتھن اسکن کی مطلب probably are not something that the fashion Easters would say is cool.
but Khan Sahib has made it the biggest thing in Pakistan. اچھا, آپ کے پرسنل اوپینین میں پی ٹی آئی کی لائم لائٹ میں آنے کے بعد واٹ چینجز یو ہیو سین ان پاکستانی پالیٹکس پرٹیکولرلی, کہ جب پی ٹی آئی نہیں تھی تو یہ چیزیں شاید پتہ ہی نہیں تھیں, یا یہ چیز آنے کے بعد اویئرنیس. اوکے, اویئرنیس آئی تھنک اب ہر بندہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ, کیونکہ ہمارے جیسے ملک میں پولیٹیسائز ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر چیز از پولیٹیکل بیسڈ. The worst thing what happens is when people like you and I جو باہر بھی رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار فار ایگزامپل میں اپنے لوکل ایم پی کو بھی نہیں جانتا تھا until I was physically involved in politics and I wanted to know and meet him or her and so on. لیکن یہاں کیونکہ آپ کی ہر چیز پولیٹیسائزڈ ہوتی ہے, آپ کا ریسٹورینٹ بھی ہو آپ کو ACDC سے NOC چاہیے ہوتے ہیں, آپ گاؤں میں ہو یا کئی علاقے میں ہو آپ کو SHO آپ کا سب سے امپورٹنٹ بندہ بن جاتا ہے. تو ایوری تھنگ, اور پھر اگر میں آؤں پھر میرا SHO آئے گا, آپ آئیں گے آپ کا SHO آئے گا. تو ہر چیز ڈاؤن فرام دا اسمالسٹ پوزیشن ٹو دا بگیسٹ پوزیشن از پولیٹیسائزڈ. تو خان صاحب نے اس پولیٹیکل سیناریو کو چینج کیا ہے کہ اس کے اندر اویئرنیس لے کے آئے ہیں کہ ہر انسان کو صحیح اور غلط میں ڈفریشیٹ کر سکتے ہیں. اور مین چیز جو ہے کہ چاہے جو بھی ہو, انہوں نے ہر پارٹی کو اور پارٹی کے لیڈرز کو ایکسپوز کر کے رکھ دیے. معذرت سے میں الفاظ استعمال کروں لیکن ننگا کر کے رکھ دیے. تو وہ چیز لوگوں میں چلی گئی. ایک متھ تھی کہ جی یہ بہت بڑے ڈوئرز ہیں, شہباز شریف بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ان دا ورلڈ, اور پتہ نہیں کیا کیا پنجاب کا یہ وہ. اب آیا پیڑا غرق کر دیا ملک کا, تو ایوری ون ہیز بین ایکسپوزڈ slowly and surely. تو آئی تھنک یہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے, کیونکہ اویئرنیس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تھوڑی سی الیکشن کے بارے میں بات کریں گے. الیکشن ہوں گے ابھی؟ دیکھیں آئی تھنک ہونے ہوں گے. سپریم کورٹ نے سٹانس تو لے لیا. اب آپ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ آپ الیکشنس کو روک سکیں. دیر از نتھنگ لیگل. تو اف یو وانٹ ٹو اسٹاپ الیکشنس, آپ نے قانون کے دائرے سے نکلنا ہوگا. اب وہ یہ نکلیں گے یا کوئی اور نکلے گا, وہ ایک اور سیناریو ہے, لیکن ادروائز امپاسبل کہ آپ الیکشنز روک سکیں. آپ لڑیں گے الیکشن؟ جی. کہاں سے لڑیں گے اور اس کی کیا ورکنگ ابھی تک کیا آپ نے؟ میں زیادہ تر کرتا ہی ورکنگ اپنے حلقے میں ہوں, اور NA 50 اٹک سے انشاءاللہ میں الیکشن لڑوں گا. اور آئی تھنک میری زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ہوگا الیکشنز لڑنا اور انشاءاللہ جیتنا. اٹک میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں کیسے مختلف دیکھتے ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو؟ میرے دیکھیں پارٹیز کوئی رہی نہیں ہے. I have seen your post on social media as well کہ آپ اٹک میں جو ہے ریلیٹ بھی کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, سو یو آر over there with them, یا کوئی بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں تو آپ اوکیجنلی وہاں پہ ہوتے ہیں. الیکشن سے پہلے بھی, اب تو خیر چلیں الیکشن کا ایک وہ اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی, تو از اٹ سم تھنگ دیٹ یو آر پلاننگ way to back? Yeah, I was planning it a while ago, اور تو I've been working on it now for about 3-4 years, اور الحمدللہ مجھے رسپانس بہت اچھا ملا ہے, ایکسٹریملی کانفیڈنٹ. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طریقے سے کمپٹیشن ہے. اچھا, MQM میں یوزلی ہم نے ایک چیز نوٹس کی تھی کہ جو الطاف حسین نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے, اس کے اوپر کوئی کویشچن نہیں کر سکتا تھا, جس کا انہوں نے بہت ہیوی جو ہے ایک پرائز بھی پے کیا. از اٹ سملر وتھ خان صاحب ایز ویل کہ خان صاحب نے اگر کچھ کہہ دیا پرسنلی طور پہ آپ ان کے سارے ڈیسیجنس کو سپورٹ کرتے ہیں, یا کسی طرح کا کوئی کنسنسس ہوتا ہے, یا سم واٹ آپ بھی اپنا ایک رائے رکھتے ہیں کہ نہیں یہ چیز خان صاحب تھوڑی سی مختلف ہونی چاہیے؟ کبھی ایسا ہوا ہے سچویشنس؟ بہت. ہماری پارٹی ایسی ہے ہی نہیں. ہماری کیبنٹ میٹنگز 6-6 گھنٹے چلتی تھی, کیونکہ خان صاحب بندے کی اوپینین لیتے تھے. آف کورس ہی از دا لیڈر اینڈ ہی ڈیسائڈز, لیکن ہی از دا لیڈر, ہی از ناٹ انفیلیبل. تو ظاہری بات ہے ان سے ہم سے ایز اے پارٹی جنرلی بہت سی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ چیز نہیں ہوتی ہماری پارٹی میں کہ بس کہہ دیا تو کہہ دیا. ہر بندے کی اظہار رائے ہوتی ہے. کوئی لوگ اگر فیصلہ بھی ہو چکے اس سے ڈفرینٹ اوپینینس رکھتے ہیں, اس میں کوئی آئی ڈونٹ سی اے پرابلم ان دیٹ, اینڈ آئی تھنک دیر از اونلی گروتھ if you can believe like that, because آپ کوئی بھی پارٹی نکال کے دیکھیں, ریپبلکنز, ڈیموکریٹس, لیبر, کنزرویٹیوز, کوئی بھی, وہ آپ پارٹی میں ہوتے ہیں لیکن آپ اسٹینڈ لے لیتے ہیں کہ یہ غلط نے بولا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ پارٹی گروز. اگر آپ وہ تنگ دماغ رکھیں کہ جی لیڈر نے کہہ دیا اور آپ نے کہہ دیا یہ غلط ہے,
تو پھر پارٹی گرو نہیں کرے گی. کئی چیزیں میں نے پوڈ کاسٹ پہلے بھی 1-2 ہفتے پہلے کیے ہیں, لوگوں نے مجھے صاف صاف سوال پوچھے, میں نے جواب دیے ان کے, بیکاز یو ہیو ٹو گرو. ڈیسیجنس کی بات کریں تو ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کے سارے ڈیسیجنس صحیح تھے؟ بالکل نہیں, وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے, لیکن غلط ڈیسیجن, لیکن ہم اہلیت رکھتے ہیں اپنی غلط ڈیسیجن سے سیکھنے میں, یہ اہلیت نہیں رکھتے, ہم اس چیز کی اہلیت رکھتے ہیں. زلفی تھوڑا سا بتائیں, سوشل میڈیا سے آپ کی کافی چیزیں وائرل بھی ہوتی ہیں, کافی نئی چیزیں بھی لوگوں کو پتہ چلتی ہیں. ریانہ کے ساتھ کیا تھا؟ دوستی ہے نہیں ہے؟ دوستی تھی پہلے, اور اگر دوستی تھی تو پاکستان کیوں نہیں بلایا اس کو؟ یہ بھی ایک افسوس ہے پاکستانیوں کا. اکثر میں نے ٹویٹس کے نیچے کامنٹ بھی کیا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے بلکہ ٹویٹس کرتے ہوئے لوگوں کو, کہ آپ کی وہ ایک تصویر ہے وہ اکثر لوگ پوسٹ کرتے ہیں, اس کے نیچے لکھ رہا ہوتا ہے یار پاکستانی بلا لیتے یار اس کو اگر آپ کی اتنی اچھی دوست تھی. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ریانہ کہ میری کوئی اتنی بھی کوئی اچھی دوستی نہیں ہے کہ میں بولوں کہ پی آئی اے آ رہا ہے آپ کو پک کرنے, اٹک چلیں. لیکن یو نو وہ دوست تھی ایٹ دا ٹائم آف ڈریکس اے فرینڈ, تو یو نو دے ور ڈیٹنگ, تو ان سے وہاں تب اس وقت ملاقات ہوئی اور ہوتی رہی. تو یو نو دیٹس as far as it goes. You played any integral part in دونوں کو جب یہ لوگ ڈیٹ کرے تھے؟ Nothing. ورنہ ایک نیوز بھی بن سکتی تھی کہ زلفی یو نو واز ون آف دا کی پرسن جس کی وجہ سے ڈریک. نہیں یار, میرے پہ ویسے ہی کئی اسکینڈلز آ جاتے ہیں اور چیزوں کے, تو مجھے اس سے دور رکھیں. اچھا, آل رائٹ جی. اس کے علاوہ اسپورٹس کی اگر ہم بات کریں, سو یو ہیو بین ہیویلی انوالو ود ڈفرینٹ اسپورٹس. کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں آپ, اور آپ کا جو گھر ہے اس کے اندر بھی ڈفرینٹ ہمیں اسپورٹس ریلیٹڈ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو ٹیل اس سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو باکسنگ ایز ویل, کہ لیٹر آن آر یو پلاننگ ٹو برنگ اینی لیگ ان پاکستان ایز ویل, پرسنل کیپیسٹی میں یا گورنمنٹ لیول پہ ایم ایم اے ٹائپ کوئی چیز یا یو ایف سی ٹائپ کوئی چیز پلان کر رہے ہیں؟ ناٹ ان دا نیئر فیوچر, لیکن یہ کہ میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں کرتا بھی ہوں. جو میری کیپیسٹی میں ہے, کوئی فائٹر ہو گیا, وزیر باکسر ہے, میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. تو آئی جسٹ فیل کہ کیونکہ میں خود بڑا پیشنیٹ ہوں اباؤٹ ایم ایم اے, اسپورٹس, فٹنس, تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ جس میں پوٹینشیل بہت ہے, اور کبھی کبھی ہمارے ملکوں میں وہ اپرچونیٹیز بھی آپ کو اور نہیں ملتی, تو sports is always a good way to, you know, exert that frustration or that energy. تو I believe کہ یہاں خاص طور پہ جی بی, you know, ہمارے ناردرن بیلٹ کے پی میں بہت پوٹینشیل ہے to be good fighters as well. تو ایک میرا دوست ہے جس کے ساتھ میں ٹریننگ کرتا ہوں, تو اس کا بھی جم ہے, وہ بھی اس میں بڑا انٹرسٹڈ ہے, تو مے بی ان دا نیئر فیوچر ہم کچھ کریں ابھی. اوکے. اینڈ کرکٹ کی بات کریں تو لاسٹ کرکٹ میچ کب کھیلا ہے؟ کیونکہ یو ہیو بین ویری بزی, آئی ہیو سین. میں نے لاسٹ آئی تھنک بیسکلی ٹورنامنٹ جو کھیلا تھا وہ سیلیبریٹی پریمیئر لیگ تھی, وہی کھیلی. اچھا, تو سیلیبریٹی پریمیئر لیگ سے لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید یہ ہنسی مذاق والے میچز ہوتے ہیں, تو اس میں آپ فل پوٹینشیل دے رہے ہوتے ہیں, یا آپ بس ہوتے ہیں کہ یار کھیل کے آ جاؤ, میں فیلڈنگ نہیں کر رہا یا بیٹنگ؟ نہیں, میں تو کرتا ہوں, کیونکہ میں تو ٹریٹ کرتا ہوں کہ یار ڈے آف ملا ہوا ہے اور کارڈیو بھی ہو جائے گا فیلڈنگ میں, اور بیٹنگ ویسے ہی مجھے پسند ہے, تو جتنی لمبی ہو سکے کرے ہو, تو میں تو کھیلتا ہوں اس میں جیسے بھی ہو. تھوڑا سا اینڈ کی طرف ہم آ رہے ہیں, لیکن الیکشن کا دوبارہ ایک دو سوالات تھے. آف کورس وین وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کریں, تو کچھ کویشچنز آئے تھے ٹو نو دا بیٹر پوائنٹ ایز ویل, اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننے کے لیے. تو الیکشن جب ہوں گے, ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو کہ عمران خان اپنی گورنمنٹ بنائیں گے, اور سیکنڈلی اگر ان کی گورنمنٹ بناتے ہیں تو وہ یہ نہیں کریں گے جو ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, یا جو آپ کا اسٹانس ہے, یا جس طرح کی ابھی سچویشن ہے, یہ والی چیزیں نہیں ہوں گی جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہے؟ اگر اس پرسپیکٹو دیکھیں, آئی تھنک جب الیکشنز ہوں گے, ڈبیٹ صرف یہ چیز کی ہوگی کہ کتنی تعداد سے خان صاحب جیتیں گے یا پی ٹی آئی جیتے گی. تو ٹاپک اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا پرسنٹیج آف پی ٹی آئیز ون. جہاں تک بات ہے کہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے, دیکھیں یہ انپریزیڈنٹڈ ہے کہ اس کسی دور میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے لوگ اگزامپلس دیتے ہیں پریویسلی کہ جی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا, اس زمانے میں وہ اویئرنیس ہی نہیں تھی. اس اویئرنیس, سوشل میڈیا, ہر چیز کے باوجود بھی یہ ہونا, مطلب جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ابھی علی زیدی صاحب کو 3 دن کی اور ریمانڈ میں, امین گنڈوپور کو رکھا ہوا ہے, ہم سب کے ساتھ جو یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ انپریزیڈنٹڈ ہیں, اور مطلب اتنی لو لیول پہ یہ گئے ہیں کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے. آئی مین آئی جسٹ تھاٹ اٹ واز دیٹس ون یو جسٹ تھنک کہ یار پالیٹکس از ناٹ ورتھ اٹ, کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں.
आई डोंट थिंक कि हमारे में इतनी एक विंडिक्टिव और गिरी हुई रग है कि हम यहाँ तक जाएं. हमारी जब गवर्नमेंट थी, हर चीज़ के बावजूद, देखें, इमरान खान इज़ नॉट अ कॉन्विक्ट, अ विलन और अ करप्ट इंडिविजुअल. उसका उनके वर्स्ट से वर्स्ट दुश्मन भी हो ये नहीं कह सकते. तो बात ये कि हमने जो भी केसेस उन पे किए हुए थे वो पहले के केसेस थे. वो बेनज़ीर भुट्टो ने और इनने एक दूसरे पे लगाए हुए थे केसेस, थे कोर्ट्स में. हमने तो सिर्फ बोला था कि हम कोर्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप इनको आगे लेके जाएं केसेस को. खान साहब के पार्क लेन पे कोई अपार्टमेंट्स नहीं है. खान साहब में न्यूयॉर्क में कोई अपार्टमेंट्स नहीं है. खान साहब ने यहाँ से कोई पैसे नहीं लेके गए. खान साहब ने कोई LNG की डील्स या और कोई नहीं की. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर पर्सनल विंडिक्टिवनेस. वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन कि इनने पैसे मुल्क से क्या चुराए हैं और वो वापस दें. और वो केसेस भी हमारे नहीं थे, लाइक आई सेड, पुराने केसेस थे इनके, एक दूसरे के केसेस थे. तो हमने कोई विंडिक्टिवनेस उस तरीके से नहीं दिखाई और ना हमें दिखानी चाहिए. अगर हम दिखाएं अनफेयरनेस या अनजस्ट किसी पे हो तो वो हमारी भी गलती होगी. और इंशाल्लाह हम गिरेंगे नहीं इस म्यार से. अच्छा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना चाहिए? इसे इट्स अ टू वे डिबेट. इंडिया क्या यहाँ आएगा? आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. अगर दो मुल्क डिसाइड कर लें ऑन स्पोर्टिंग टर्म्स कि हम वहाँ जाएं और वो यहाँ आएँ, तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. लेकिन देन आपको पूरा पॉलिटिकल सिनारियो को भी उसके इनकम्पस करना पड़ता है कि इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है. तो आई थिंक इट्स नॉट एन ईजी आंसर, लेकिन इट डिपेंड्स कि इंडिया भी क्या कहता है इस पे. आर दे विलिंग टू कम हेयर? अगर इफ़ दे आर नॉट विलिंग टू कम हेयर देन 100% नो. पर्सनली आई बिलीव कि जब आपके स्टांसेस या स्टांस कश्मीर वाला हो, पर्सनली आई बिलीव आपको एज अ कंट्री यू हैव टू थिंक बिगर. और उसमें मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं जाना चाहिए. और जो न्यूट्रल वेन्यू वाला जो एक ऑप्शन है दोनों टीम्स के लिए कि वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलें, उस पर भी आपका सेम स्टांस रहेगा या वो चेंज होगा फिर? नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पे आई डोंट सी एन इशू. न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों टीम्स आए खेल सकते हैं. बट डू यू थिंक कि इससे मोमेंटम पूरे गेम का ख़राब होगा अगर एक मैच अलग होगा? बिल्कुल होगा. लेकिन देखें, आप अभी क्रिकेट इज़ अ बिग थिंग, स्पोर्ट्स, आर्ट्स इज़ अ बिग थिंग टू ब्रेक इश्यूज़ एंड क्रॉस बॉर्डर. लेकिन वो तभी होता है कि कोई इक्वल प्लेटफॉर्म हो और लेवल फुटिंग हो आपकी. अगर एक मुल्क आपके ऊपर जुल्म करता जा रहा है लोगों के ऊपर और आप बार बार बैजर कर रहे हैं कि जी चलो लेट्स प्ले T20 और लेट्स हैव अ कॉन्सर्ट हियर एंड देयर, या हमारे स्टार्स वहाँ कोई मूवी करें या उनके यहाँ कोई करे, तो वो आई थिंक जो लोग, मैं कहता हूँ कश्मीर में इस वक्त अंडर सीज और कैप्टिविटी में है, वो उनकी स्ट्रगल को अंडरमाइन कर देता है फॉर 2 minutes ऑफ ग्लोरी और फेम और फील गुड फैक्टर. तो वो आपको ऑप्शंस वे करने होते हैं. एंड आई डोंट से कि इसमें कोई गलत आंसर है या सही आंसर है, लेकिन आपने वे करना है कि क्या इंडिया जाके आप कुछ हासिल करेंगे. इफ़ द आंसर इज़ नो, और हासिल आपने अपने टीम के जीतने या हारने या एवरेजेस के लिए नहीं, हासिल ऑन द बिगर पिक्चर. अगर वहाँ आप समझते हैं कि उनके लिए कोई ईज़ आएगी इस क्रिकेट मैच से या कॉन्सर्ट से या मूवी से, तो फिर करना चाहिए. लेकिन अगर आप समझते हैं कि उसमें कोई ईज़ नहीं आएगी, वो आके आपको मैच खेल के आपको वापस भेज देंगे और कोई उसमें ईज़ नहीं आनी, तो आई थिंक यू आर गिविंग इन फॉर अ कॉज व्हिच इज़ मच बिगर देन दिस. अच्छा, क्रिकेट का अपने स्टांस बिल्कुल क्लियर है. ट्रेड का भी सिमिलर है, क्योंकि अगर ट्रेड का सिमिलर है तो आपको आइडिया होगा कि अभी जो क्रॉस बॉर्डर जो मेडिसिन या डिफरेंट चीज़ें आ रही थी उसकी प्राइस कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, ऑल बिकॉज कि अभी इंडिया से ट्रेड नहीं हो रहा. तो डू यू थिंक इंडिया से ट्रेड नहीं होना चाहिए? आई थिंक जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें बिल्कुल होना चाहिए. जो ट्रेड तो आई गेस 1400 साल पहले भी कभी नहीं रुका. इस्लामी जब पूरा खिलाफत थी उस वक्त भी ट्रेड नहीं रुका. तो डू यू थिंक अभी ये वाले हाँ, लेकिन ये एक रुकना भी नहीं चाहिए था उस वक्त, क्योंकि रिलीजन में कोई ट्रेड पे पाबंदी नहीं है. लेकिन लाइक आई सेड कि आपका एक स्टांस है. अब आपने देखना है कि उस स्टांस को आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं, उस स्टांस के लिए बेनिफिशियल क्या है और क्या नहीं है. तो दैट्स वाई यू हैव टू रियली सिट डाउन एंड एनालाइज कि कौन से ड्रग्स या कौन से आपको उस ड्रग्स की जो पर्टिकुलर मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कौन से लाजमी और लाइफ सेविंग
and which is only beneficial to your pharmaceutical sector. اور ایگریکلچر ایون کیونکہ کچھ فرٹیلائزرز بھی ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اور ایگریکلچر ایون, لیکن at the end of the day also قطر پہ پابندیاں آئی تھیں, سینکشنز آئے تھے, they became more self-sufficient. تو I'm not saying کہ I'm not an expert in it, تو میں اس پہ زیادہ کہہ نہیں سکتا, لیکن کیا ہم زیادہ ڈپینڈنٹ بھی ہو گئے اور ہم نے کوئی اور سیکنڈ الٹرنیٹیو یا تھرڈ الٹرنیٹیو نکالا بھی نہیں ہے اس پورے وقفے میں. 3 سال ہو گئے ہیں, ہم نے اس پورے وقفے میں انڈیا کے علاوہ اور کوئی ہم نے کوئی طریقہ نہیں نکالا, سیلف سفیشنسی اس میں نہیں لے کے آ سکتے تھے. تو وی نیڈ ٹو تھنک ایز ویل کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہم وہی لابی, وہی پریشر آتا رہے گورنمنٹ کے اوپر جو ہم کئی آپ سیکٹرز کی لابیز آئیں گے کہ مر جائیں گے جی, لوگ مر جائیں گے, پیناڈول مہنگی ہو گئی ہے, فلانا یہ ہو گیا. تو یو نیڈ ٹو آسک دیم دیٹ واٹ ہیو یو ڈن. Absolutely. Thank you so much, Zulfi, for your time, and it was lovely having you, and it's always a pleasure having you, in fact. So it was a lot easier than I thought you would be. میں نے ہلکا ہاتھ رکھا تھوڑا سا نا, but of course you are a sport, and thank you once again for being part of this podcast. And اسی کے ساتھ ہی thank you so much guys for joining us in this podcast. You can leave us your comments as well, and کیا چیزیں میں نے زلفی سے نہیں پوچھی, you can definitely send us your questions as well. وہ ہم پوچھ کے آپ کو بعد میں بتائیں گے ضرور. Till then, take care.